बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 11 मई है और हफ्ते का दिन है। बड़ी खबर हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को इस्तेमाल करके अब उन्हें झटकने का फैसला कर लिया है। जी हाँ, वही नून लीग जिनके बारे में कहा जाता है कि जी नून लीग को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने, और नून लीग खुद कहती थी कि जब तक जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस नहीं बन जाते तब तक ना तो मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे, ना ही तब तक हम इलेक्शंस करवाएंगे। अब जनाब काजी फाइसा साहब चीफ जस्टिस बन गए, मियां नवाज शरीफ की वापसी हो गई, इलेक्शंस हो गए, तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लिया गया, चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने फैसला दिया और कोई भी जो केस था तहरीक इंसाफ का वो सुना ही नहीं जा रहा था। लेकिन साथ साथ ये खबर आई और नून लीग की तरफ से कहा जा रहा था, आजम नज़ीर तारड़ साहब ने कुछ अर्सा कबल ये कहा कि जी एक्सटेंशन का मामला बिल्कुल देखा जा रहा है, ये बात हो रही है। चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब को एक्सटेंशन देने की बात हो रही थी और इस पर यह भी बात बड़ी हाईलाइट हुई कि काजी फाइसा साहब हर चीज़ के बारे में या कोई बात सोशल मीडिया पे हो, कहीं कोई बात हो तो फौरी उसका डिनाइल ज़रूर देते थे। किसी ना किसी केस के दौरान कोई ना कोई बात कह देते थे। उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल आप देखें कि जो कमिश्नर रावलपिंडी ने जो इल्ज़ामात लगाए कि रिगिंग हुई है, हमसे रिगिंग करवाई गई है, इसमें चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब मुलव्वस हैं, इसमें चीफ इलेक्शन कमीशनर मुलव्वस हैं, इस तरह की बातों पर काजी फाइसा साहब ने फौरी रद्दमल दिया था, बल्कि कुछ यूट्यूबर्स को बुलाकर फौरी उस पर रद्दमल दिया था। तो हर चीज़ पर देते हैं रद्दमल, लेकिन उन्हें एक्सटेंशन के मामले पर कभी कोई बात नहीं की थी। तो उसके बाद ये भी देखा गया कि जिस तरह से मखसूस नशिस्तें मिली, 2/3 मेजॉरिटी थी हुकूमत के पास, और ये फिर बात हो रही थी कि जी अब आईनी तरमीम लाकर चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन दी जाएगी। और यहाँ तक हुआ कि जो जजेस का मामला है, उनकी अपॉइंटमेंट का मामला है, उसका जो इजलास था उसमें यह कहा गया हुकूमत की तरफ से कि हम एक आईनी पैकेज ला रहे हैं, लिहाजा अभी ये काम रोक देते हैं। और उस आईनी पैकेज में शामिल है कि हुकूमत के पास ज़्यादा इख्तियार हो। ये इशारा दिया गया कि जी अभी हुकूमत के पास, कमेटी के पास, पार्लियामेंट्री कमेटी के पास उतना इख्तियार नहीं है जजेस की तैनाती पर, तो वो हमने उसको बढ़ाना है। तो ये सब बातें हो रही थी। अब हुआ ये है कि एक ऐसी शख्सियत जनाब जो कि नून लीग की अहम तरीन शख्सियात में शामिल है कानूनी लिहाज से, उन्होंने बड़ा वाज़े कर दिया है कि जी जस्टिस काजी फाइसा साहब रिटायर हो रहे हैं, उनको रिटायर किया जा रहा है, कोई एक्सटेंशन वगैरह का कोई चक्कर ही नहीं है। और इसके साथ साथ बाकायदा वो दिन भी बता रहे हैं कि जनाब इतने दिन रह गए हैं। अब इस शख्सियत के बारे में आपको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे ज़राए जो मैं ख़बर आपके लिए लेकर आ रहा हूं इस सारे मामले पर, इस्लामाबाद में एक बड़े इदारे जो पाकिस्तान का बड़ा इदारा है उसके इस्लामाबाद में करता धरता, उनसे मेरी बात हुई है इस सारे मामले पर। और इसके अलावा अब तो वो यानी एक और तरफ मुंतकिल हो रहे हैं, एक और इदारे की तरफ, लेकिन ज़ाहिर है कि चीज़ों का उनको पता है कि अंदर क्या चल रहा है। तो अब उनसे जब बात हुई तो चीज़ें पता लगी हैं, बहुत सी अहम चीज़ें पता लगी हैं। अब ये जनाब खालिद हुसैन ताज साहब हैं, ये एडवोकेट हैं हाई कोर्ट। खालिद हुसैन ताज साहब की ख़ास बात यह है कि ये आज़म नज़ीर तारड़ साहब वज़ीर क़ानून हैं, उनके बहुत करीब हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ उनके बहुत करीब हैं। नून लीग के अहम तरीन हल्के जो हैं उनमें ये बड़े जाने पहचाने जाते हैं। मरीम नवाज़ साहिबा हों या मरीम औरंगज़ेब साहिबा, इनको फॉलो करती हैं। फिर अहम तरीन मीटिंग्स में, कानूनी मीटिंग्स में ये शामिल होते हैं। नून लीग के जितने पॉलिटिकल केसेस हों उसमें आपको फ्रंट रो पर मिलेंगे, या उनकी जो लिस्ट होगी वकला उसमें शामिल होंगे। केस कोई नहीं करेंगे या उसमें कोई आर्गूमेंट्स वगैरह नहीं। इसके अलावा इनकी वीडियोस, तस्वीर काजी फाइसा साहब के साथ आती रही हैं, वॉक कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं सड़क पर और इस तरह बात कर रहे हैं, या किसी सेमिनार में इनवाइटेड हैं, वर्कशॉप है तो वहाँ भी ये। तो यानी ये जस्टिस काजी फाइसा साहब के साथ साथ नून लीग के बहुत ही करीब, और ये काजी साहब के हवाले से यानी उनके साथ बड़े सपोर्टर के तौर पर खड़े रहे। अब ये वक्त आ गया है कि यही साहब खालिद हुसैन ताज साहब क्या लिख रहे हैं, और फिर ये इतनी हम शख्सियत है, इनको पाकिस्तान के सबसे बड़े मुस्तनद नामवर सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स जो एक एक चीज़ को समझते हैं, वो इनकी इस बात को कोट करके इस पर कमेंट कर रहे हैं। तो अब आप समझ जाइए कि सब ये कह रहे हैं कि अगर ये साहब ये बात कर रहे हैं तो ये नून लीग की तरफ से, हुकूमत की तरफ से आ रही है। यानी उन्होंने काजी फाइसा साहब को इस्तेमाल करके जो काम उनसे लेने थे वो लेकर अब उनको फारिग करने का फैसला कर लिया कि भाई अब ये जाएँ, रिटायर हो जाए, अब कुछ नहीं चाहिए। तो अब जनाब हमने आपको एक और ख़बर दी थी कि 2 हफ्ते बड़े अहम हैं, और जो मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले से कमेंट्स आए हैं काजी फाइसा साहब के कि जी इश्तिहारबाजी जो हो रही है, गरीब का कोई नहीं सोचता, यहाँ तख्तियाँ लगाई जा रही हैं, टैक्स के पैसा, अवाम का पैसा, गरीबों का पैसा जो है इस्तेमाल किया जा रहा है अपनी ज़ाती तशहीर के लिए। तो अपनी ज़ाती रकम से, अपनी ज़ाती
جائیداد سے پیسوں سے اگر آپ تشہیر کریں تو اور بات ہے, یہ قوم کے پیسے سے کہہ رہے ہیں. تو وہاں بھی ہم نے کہا تھا کہ آپ دیکھیے گا گڑبڑ اب آگے بڑھے گی, اور اس سے پہلے ہم نے آپ کو دوستوں کا بتا دیا تھا وہ چکر کیا ہے اس پر آتے ہیں. لیکن پہلے یہ دیکھیے خالد حسین تاج صاحب کیا کہہ رہے ہیں, جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ نون لیگ کے اہم ترین اور قاضی فیصل صاحب کے بڑے قریب. خالد حسین تاج صاحب کہتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب 25 اکتوبر 2024 کو 65 سال کی عمر کو پہنچ کر ریٹائر ہوں گے. سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ جج منصور علی شاہ 26 اکتوبر کو اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے. یہ بات انہوں نے پہلے نہیں کی اس طرح سے, یہ اب کر رہے ہیں کیونکہ اب یہ چیزیں اس کا مطلب ہے فائنل ہو گئی ہیں, کسی نہ کسی میٹنگ میں کہیں نہ کہیں بات ہوئی ہے. میں نے آپ کو بتایا اعظم علی تارڑ ہوتا, تارڑ ان کے بڑے قریب ہیں, تو ایسی تو نہیں بات کرے. حسنات ملک صاحب بڑا نام ہے سپریم کورٹ کی رپورٹنگ کا, کہتے ہیں این اناؤنسمنٹ بائی اے ویل انفارمڈ پی ایم ایل این لائر. یہ صرف خاکسار اسامہ غازی نہیں آپ سے کہہ رہا, یہ حسنات ملک صاحب, آپ ان کو ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں, بڑے بڑے پروگرامز میں ان کو بلایا جاتا ہے, اور اب شدید تنقید بھی کرتے ہیں قاضی فیصل صاحب پر, کیونکہ یہ خود کہتے ہیں کہ جی جو امیدیں تھیں قاضی فیصل صاحب سے یا جو انہوں نے پچھلے 10-15 سال میں اپنا امیج بنایا تھا اب بالکل اس سے متضاد ہو گئے ہیں. آئین اور قانون, انسانی حقوق, اب قاضی صاحب کو کچھ نظر نہیں آتا. مطیع اللہ جان صاحب اور ان کے کٹھے ویلاگز بھی بہت سے آپ کے سامنے ہوں گے. تو حسنات ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ این اناؤنسمنٹ بائی اے ویل انفارمڈ پی ایم ایل لائر, کہ یہ ایک اعلان ہے ایک بہت ہی باخبر مسلم لیگ نون کے وکیل کا. تو یہ صرف وکیل نہیں ان کو آپ کہہ سکتے, میں نے اس لیے آپ سے عرض کیا یہ بڑی اہم بیٹھکوں کا حصہ ہیں خالد حسین تاج, اور وہ جب کہہ رہے ہیں کہ جی قاضی فیصل صاحب اب ریٹائر ہو رہے ہیں, تو اب اعظم رضی تارڑ کا کہنا کہ جی ابھی چل رہی ہے بات, دیکھتے ہیں, تو بالکل ایکسٹینشن کی بات ہے, میں اس کو ڈینائی نہیں کروں گا, تو کہانی ہوگی یہ ختم اب. اچھا اب آپ یہ دیکھیے جو میں نے آپ سے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ 2 ہفتے بڑے اہم ہیں, کیونکہ وکلاء میں اور اسی طرح انفارمڈ وکلاء میں یہ بات چل رہی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ کہتے تھے کہ مجھے جنرل فیض حمید کا سر چاہیے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں قاضی فیصل صاحب کے جو ان کے خلاف ریفرنس آیا, ان کی اہلیہ کے ساتھ آپ دیکھیے ان کو کہیں جانا پڑ رہا ہے, کبھی کیا ان کو اپنے ڈاکومنٹس دینے پڑ رہے ہیں کہ کس طرح جائیدادیں باہر بنا لی, کیا کیا یہ سب, اور ان کی تو تنخواہ اتنی نہیں تھی بطور ایک ٹیچر کے وہ اتنی جائیدادیں بنا لیتی, ان کے بچے بنا لیتے, یہ سب کچھ تو بڑا کچھ کرنا پڑا, اور سپریم کورٹ تک معاملہ گیا اور کس طرح وہ پھر اس سے نکلے. تو اس کے پیچھے فیض حمید. اب ہوا یہ کہ فیض آباد دھرنا کیس میں جب اس میں عمل درآمد کیس کا آتا ہے معاملہ, پھر کمیشن بنانے کا کہا جاتا ہے, اس کمیشن نے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو بالکل کلین چٹ دے دی, اور اس کے بعد جب وہ رپورٹ پیش کی جاتی ہے سپریم کورٹ میں, تو حال ہی میں قاضی فیصل صاحب اتنے اس پر ناراض نظر آئے, انہوں نے لگتا ہے کہ یہ تو کمیشن بنا اس لیے تھا, یعنی جس گورنمنٹ کے تحت یہ 6 ججز کو دھمکانے کا کمیشن بنانا چاہ رہے تھے, جس گورنمنٹ نے دھمکایا, جن کے اداروں نے دھمکایا, انہی کے بارے میں کمیشن سونپ رہے تھے, تو انہی کو کمیشن بنانے کا انہوں نے کہا, اور اب اسی حکومت سے خوش نہیں تھے نہ کمیشن سے. یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ فیض حمید کو کلین چٹ دینے کے لیے سارا کام ہوا ہے, تو بڑے ناراض نظر آئے. تو اب ظاہر ہے کہ 167 دن باقی ہیں, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اب فوری طور پر کچھ کر دیا جائے, کچھ دن تو لگتے ہیں. تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ بس یہ مئی کا مہینہ ہے, 2 ہفتے ہیں, اس کے اندر اندر مجھے کچھ ایسا چاہیے فیض حمید کے والے سے, وہ ہوتا نظر نہیں آ رہا. تو وہاں سے اب حالات خراب ہونے آپ کو مطلب نظر آئیں گے, یہ شروع ہو گئے ہیں. اور اب یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ اب اتنی تنقید, چاہے مطیع اللہ جان, چاہے اسد طور, چاہے حسنات ملک, یہ وہ لوگ ہیں جو قاضی فیصل صاحب کے, اور بہت سے میں گنوا سکتا ہوں, کہ بڑا سمجھتے تھے کہ قاضی صاحب کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے کہ جناب ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا, یہ ہوا, وہ ہوا. اب وہ ان پر شدید ترین تنقید کرنے والے ہیں, جن کو جا کر قاضی فیصل صاحب گفٹ دیتے تھے صحافیوں کو, آج وہ ان کے خلاف ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں انصاف چاہیے, ہمیں تحفے نہیں چاہیے. تو اب سب کے ساتھ ہی برا ہو رہا ہے. تو اب کہیں یہ بیلنس کرنے کے چکر میں ہو سکتا ہے کہ تھوڑے بہت فیصلے آپ کو کہیں ڈی ایچ اے کے حوالے سے, کہیں نون لیگ کے حوالے سے کچھ اس طرح کے نظر آئیں, یا ریمارکس کم از کم قاضی صاحب کے نظر آئیں. اور پھر اب منصور علی شاہ صاحب کے جو کہیں کہ ان کی سربراہی میں جو بینچ نے فیصلہ دے دیا ہے کہ جی یہ مخصوص نشستیں جو ہیں یہ اس طرح تو بانٹی نہیں جا سکتی تھی, جو ان کا حق تھا وہ ان کو مل گیا, زائد سیٹیں کس طرح سے ان کو دی جا سکتی ہیں. اب بھی وہ قہقہوں کی گونج ہے جب منصور علی شاہ صاحب نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے پوچھا کہ جی فرض کیجئے کہ 200 آزاد جیت کر آ جاتے ہیں, یہی کہا نا کہ تحریک انصاف کے آزاد ارکان ہیں اس لیے ان کو سیٹیں نہیں دی جاتی مخصوص, تو کہا جی 200 آزاد جیت کر آ جائیں اور 6 لوگ ہوں جماعتوں کے, تو کیا یہ 70 سیٹیں جو ہیں مخصوص نشستیں, یہ آپ ان کو آزاد والوں کو کچھ بھی نہیں دیں گے اور 70 کی 70 ان جماعتوں کو بانٹ دی جائیں گی؟ تو الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا جی بالکل, اس پر داد میں قہقہے لگ گئے. تو منصور علی شاہ صاحب نے بے ساختہ کہا کہ آپ کی بات پر تو قہقہے لگ رہے ہیں, یعنی 200 لوگ جو جیتے ہیں ان کو نہیں ملے گا, 6 کو 70 دے کے 76 کر دیا جائے گا. تو یہ ساری کہانی ہو چکی. بہرحال جناب اب بلے کا نشان لیا گیا. اس پر پی ٹی آئی نے بھی کہا کہ جی قاضی فیصل صاحب نے جتنے کام کیے ہیں وہ ہمارے خلاف نون لیگ کے حق میں کیے ہیں,
اور یہ الزامات لگتے رہے، یہ سب کچھ ہوتا رہا. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ جی بہت سی باتیں آئیں. اب قمر زمان کائرہ صاحب بھی کہہ اٹھے کہ جی چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسیع کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے. پھر میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو بلوچستان بار کے جتنے بھی وکلا ہیں، چاہے بلوچستان ہائی کورٹ بار ہو، کوئٹہ بار ہو، دیگر سب، ان کی طرف سے بھی کہا گیا یونینیمسلی، سب نے متفق ہو کر کہا کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایکسٹینشن لی تو ہم ان کے خلاف تحریک چلائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا. تو اب جناب وہ کہانی تو ختم ہو رہی ہے اور اب آ رہے ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب. تو دن بڑے کم رہ گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ اقتدار میں جب اختیار میں انسان ہوتا ہے، طاقت میں ہوتا ہے، تو وقت بڑی تیزی سے گزرتا ہے، بہت تیزی سے. یہ 167 دن جو ہیں یہ اب ایسے لگے گا کہ شاید چند دن ہی ہیں. اور اس میں شاید قاضی فیصل صاحب سوچیں کہ میں کیا لیگیسی چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیونکہ انٹرنیشنل لیول پر بھی یہ بات کہی گئی کہ جناب یہ کیسے ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ کسی جماعت سے اس کا انتخابی نشانی بلہ ہی چھین لیا گیا، سب سے پاپولر جماعت کا، اور اس کے باوجود وہ جماعت جیت کر آ گئی. تو اس طرح کے بہت سے معاملات ہیں، بہت سے کیسز ہیں جو دیکھے جائیں گے. بڑی کنٹروورسیز آئیں گی کہ ان کے ہوتے اعجاز الاحسن صاحب جو چیف جسٹس بن سکتے تھے انہوں نے استعفیٰ کیوں دیا، اور یہ جو ججز ہیں ان کے خط کا معاملہ یہ جس طرح سے سامنے آیا، ان کو دھمکانے کا معاملہ اور ان کی فیملیز کو ٹارچر کرنے کا اور ویڈیوز بنانے کا. اب دیکھنا یہ ہے کہ قاضی صاحب اب چند دن رہ گئے ہیں تو اس میں کس طرح سے اپنی لیگیسی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر انہوں نے یہ کوشش کی تو ظاہر ہے کہ اس میں نون لیگ اور قاضی فیصل صاحب آمنے سامنے آ سکتے ہیں اور بڑے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک الگ محاذ کھل سکتا ہے. لیکن ایک چیز واضح طور پر کہی جا سکتی ہے کہ جی ایکسٹینشن والا معاملہ جو ہے وہ تو اب ختم ہو گیا. ایک تو 2/3 میجورٹی نہیں رہی. ایک صورت اس میں نظر آ رہی ہے کہ جو ری کاؤنٹنگ کے معاملات ہیں، جو ہائی کورٹ کہہ چکی ہے کہ جی یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک شخص جو ہے فارم 49 بھی آ چکا ہے، سارا کچھ ہو گیا، ٹریبونلز بن گئے، تو اس کے بعد بھی آپ ری کاؤنٹنگ کر کے تحریک انصاف کی سیٹیں ری کاؤنٹنگ کروا کے اور 10-10 20-20 ہزار کی لیڈ سے جو جیتے ہوئے ہیں ان میں ری کاؤنٹنگ کریں. الیکشن کمیشن ری کاؤنٹنگ کرتا ہے، ریجیکٹ کرتا ہے تحریک انصاف کے ووٹس اور نون لیگ کے ووٹ بڑھا دیتا ہے اور ان کو سیٹ دے دیتا ہے. تو اب جب سپریم کورٹ میں معاملہ آیا ہے تو یہ سیٹیں اگر ری کاؤنٹنگ میں کہہ دیں کہ جی الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے، الیکشن کمیشن پھر وہی جس پر تحریک انصاف کہہ چکی تھی کہ جی 20 سیٹیں بھی اور ہماری چھین کر نون لیگ کو دینے کی ایک سازش تیار ہوئی ہو چکی ہے، اور بار بار انہوں نے کہا تو اس طرف ایک معاملہ جا سکتا ہے. لیکن بڑا ہی مشکل ہو جائے گا اب جو حالات ہیں کہ اس طرح سے کیا جائے. پھر الیکشن کمیشن بھی جناب جو ساری سیٹیں ری کاؤنٹنگ کرے، تو اب یہ تو نظر نہیں آ رہا کیسا ہو سکے. قاضی فیصل صاحب دیکھتے ہیں کیا فیصلہ اس پر دیتے ہیں. اور آخر میں ایک اور چیز یہ ہے کہ یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں مخصوص نشستوں کا معاملہ، اس میں ایک دلچسپ بات یہ آئی ہے کہ الیکشن کمیشن نے کہا جی ہم ان کو ڈی نوٹیفائی نہیں کریں گے. سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ اب یہ لوگ کسی ووٹنگ میں حصہ نہیں لے سکتے، لیکن انٹرم آرڈر ہے، ابھی یہ فائنل ڈیسیجن نہیں ہے، لہٰذا ان کو ڈی نوٹیفائی نہیں کریں گے. لیکن ویسے یہ کارروائی میں حصہ نہیں لیں گے، ان کی رکنیت معطل رہے گی جب تک کہ فائنل ڈیسیجن نہیں ہو جاتا. اب جون کے شروع میں یہ معاملہ دوبارہ آنا ہے مخصوص نشستوں کا، تو لگتا تو یہی ہے کہ کسی بھی صورت میں مخصوص نشستیں جو ہیں جو ان کے کوٹے سے زائد اتحادیوں کو مل گئی ہیں وہ تو نہیں مل سکتی. ہاں اب وہ تحریک انصاف کو ملتی ہیں نہیں ملتی یہ اب آگے دیکھا جائے گا، لیکن چانس یہی ہے کہ کسی نہ کسی کو آئینی طور پر ملیں گی. اور اس میں بہت امکان ہے کہ سنی اتحاد کونسل کے بین تلے یہ تحریک انصاف کے آزاد ارکان جو ہیں اب وہ سنی اتحاد کونسل میں آگے، ان کا نوٹیفیکیشن بھی الیکشن کمیشن نے کر دیا ہے تو ان کو یہ سیٹیں مل جائیں. رائے کا اظہار بھی کیجیے، ویڈیو کو شیئر کیجیے، لائک بھی کیجیے، بیل آئیکن پر کلک بھی کیجیے تاکہ ہر ویڈیو کے بارے میں آپ کو بر وقت پتہ چل سکے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.